जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए। ऐसे ये जलाल अशरफ जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। और इश्क का फिर आप दावा कीजिए, इश्क का फिर आप दावा कीजिए। पहले पत्थर का कलेजा कीजिए, इश्क का फिर आप दावा कीजिए। पहले पत्थर का कलेजा कीजिए। और ये ज़ुहदो तक़वा पर इतराने वाले, नगर नगर डगर डगर बोरिया बिस्तर लेके चलने वाले सुन ले कि गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, इनके रिंदों से ना उलझा कीजिए। गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, इनके रिंदों से ना उलझा कीजिए। और अक्लो दानाइयो फरजानगी, अक्ल वाशिंगटन के बाजारों में नहीं मिलती, दानाई लंदन के चौराहों पर नहीं मिलती, फरजानगी फ्रांस के ईवानों में नहीं मिलती। अक्लो दानाई और फरजानगी इनके दीवानों से सीखा कीजिए। अक्लो दानाई और फरजानगी इनके दीवानों से सीखा कीजिए। और दीवाने को तहकीर से, अल्लाह वालों को देख करके गर्द गुबार में अटे हुए हैं, अपनी मस्ती के आलम में लोग उनका मजाक उड़ाते। तो दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को राहत मिलती है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को शांति मिलती है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। और आज का ये मादा परस्त इंसान ये कहता है हम कश्मीर की वादियों की सैर कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिले। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम लंदन और पेरिस की सैर कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिले। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम कश्मीर की वादियों की सैर कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिले। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम बैंक बैलेंस कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिले। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम अपने भाई का हक सब कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिला। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम बैंक बैलेंस कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिला। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम अपने खजानों की तिजोरियां भर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिला। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है कि हम 10 मंजिला इमारतें तामीर कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिला। तो ऐ सुकून के तलाशने वालों, सुकून तुम्हें कश्मीर की वादियों में नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें लंदन और पेरिस की सैर करने से नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें भाई का हक सब कर लेने से नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें बैंक बैलेंस कर लेने से नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें 10 मंजिला इमारतें तामीर कर लेने से नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह का कलाम तुम्हारी जानिब मकातिब है और कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को राहत मिलती है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है,
اللہ کے ذکر سے دلوں کو شانتی ملتی ہے، اور جس نے ذکر اللہ کا اپنی زندگی کا آئین بنا لیا، جس نے ذکر اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، جس نے ذکر اللہ کو اپنی زندگی کا ماوا اور ملجا بنا لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، علاء الحق پنڈوی کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، عبد الرزاق نور العین کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، خواجہ اجمیری کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، بختیار کاکی کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، محبوب الہی کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، ناصر الدین چراغ دہلوی کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، فاضل کلیری کا مشن ذکر اللہ کا مشن، مجدد الفسانی کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، غوث الورا محی الدین عبد القادر جیلانی کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، صدیق اکبر کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، فاروق اعظم کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، عثمان ذو النورین کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، مولا علی کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، ابو ذر غفاری کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، سلمان فارسی کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، اور صحابہ کرام کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، رسول اللہ کا مشن ذکر اللہ کا مشن تھا، اور یہی مشن لے کر کے اولیاء اللہ ہندوستان آئے، اور یہی مشن لے کر کے بیرون ملک آئے، روس جہاں دہریت بن رہی تھی، جہاں کمیونزم چل رہا تھا، جہاں خدا کے وجود کو جھٹلایا جا رہا تھا، جب وہ روس الگ ہوا تو ساتھ مسلم ممالک بھی الگ ہوئے۔ علماء اور دانشوروں نے جب اس بات پر غور کیا کہ آخر روس جہاں دہریت بن رہی، جہاں خدا کے وجود کو جھٹلایا جا رہا، جہاں مسجدوں کے بنانے پر پابندی، جہاں مسجدوں کے بنانے پر پابندی، جہاں قرآن کے پڑھنے پر پابندی، جہاں نمازوں کے پڑھنے پر پابندی تھی، جب وہاں کمیونسٹ تھے، کمیونزم تھا، تو آخر اس روس میں اسلام باقی کیسے رہا؟ تو علماء اور دانشوروں نے جب اس بات پر غور کیا تو انہیں پتا چلا کہ روس میں نقشبندیہ، مجددیہ سلسلے کے بزرگوں کی مزاریں تھیں جن سے لوگوں کی عقیدتیں وابستہ تھیں، اور سلسلے کے اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے جا کر کے وہاں دین کی تبلیغ و ارشاد کی۔ یہی وجہ تھی روس میں دین متین باقی رہ گیا، یہی وجہ ہے روس میں اسلام باقی رہ گیا، یہی وجہ ہے کہ روس میں اللہ کا دین باقی رہ گیا۔ تو ہندوستان میں رہ کر کے اگر ہم مرہون منت ہیں تو انہی اولیاء اللہ کے، انہی بزرگان دین کے، جن کے دم قدم سے ہندوستان میں بھی اسلام پھیلا اور جن کے دم قدم سے بیرون ملک میں بھی اسلام پھیلا، اگر ہم مرہون منت ہیں تو انہی اولیاء اللہ کے، انہی بزرگان دین کے۔ دوستو، آج ہم ان اولیاء اللہ کی یاد مناتے ہیں، آج ہم ان کا عرس مناتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دل میں درد ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ عرس منانا کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ عرس منانے کا ثبوت لاؤ۔ یہ عرس کیوں مناتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان اولیاء اللہ کا، ان بزرگان دین کا عرس ہم کیوں مناتے ہیں؟ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ عرس منانے کی وجہ کیا ہے؟ تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب مرد مومن قبر میں جاتا ہے تو اس سے 3 سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر مومن بندہ ہوا تو کہے گا ربی اللہ، بے شک میرا رب اللہ۔ اگر کسی اور مسلک کا ہوا، اگر کسی اور قوم کا ہوا تو کہے گا ہاں لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ دوسرا سوال پھر ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ اگر مومن بندہ ہوا تو کہے گا دینی الاسلام، بے شک میرا دین اسلام۔ اگر کسی اور قوم کا ہوا تو کہے گا ہاں لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ تو اب 2 سوالوں کا بندہ مومن نے جواب دیا۔ پہلا سوال تھا تیرا رب کون؟ تو اگر بندہ مومن ہوا تو کہا کہ میرا رب اللہ، اور دوسرے سوال کا جواب دیا میرا دین اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال ہو رہا ہے کہ اللہ کا تو ماننے والا ہے، دین اسلام کہہ رہا ہے ہمارا دین اسلام ہے، لیکن اس میں بھی بہت سے فرقے ہو چکے ہیں، بہت سے گروپ ہو چکے ہیں۔ یہ کس گروہ سے، کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے؟ اس لیے تیسرا
سوال جو ہے وہ ایمان و عقیدے دونوں سے جڑا ہوا ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول شان فی ھذا الرجل، اس مرد مومن کی شان اقدس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں سرکار کی شبیہ نظر آئے گی، لیکن زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار کی شبیہ نہیں نظر آئے گی، بلکہ سرکار قبر میں خود تشریف لائیں گے. سبحان اور جنہوں نے نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مولائے کائنات سید معراج اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جنہوں نے یہ دلیل دی ہے ان کی دلیل بہت مضبوط ہے. ہمارے انگلش پڑھنے والے بھائی اگر یہاں بیٹھے ہوں گے تو وہ جانتے ہیں، انگلش گرامر اگر جانتے ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ دیٹ جو بولا جاتا ہے وہ دور کے لیے بولا جاتا ہے، اور دس جو بولا جاتا ہے وہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے انگلش گرامر میں دیٹ دور کے لیے بولا جاتا ہے، دس قریب کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح سے عربی گرامر میں ھذا ذالکا دور کے لیے بولا جاتا ہے، ھذا قریب کے لیے بولا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول مرد مومن سے دور نہیں ہوں گے بلکہ قریب ہوں گے. اور جب مرد مومن دیکھے گا تو پھر کہے گا ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، انہی پر میں درود پڑھتا تھا، انہی پر میں سلام کرتا تھا. یہ میرے عقیدت ہے. ماوا و ملجا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو دوستو جب اس تینوں سوالوں کا مرد مومن جواب دے دے گا تو فرشتے ایک بڑا پیارا جملہ استعمال کریں گے. فرشتے کہیں گے نام کنومت العروس، سو جا، جس طرح سے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہے تو سوال و جواب، ہے تو قبر کی منزل، سوال جواب ہو رہا، لیکن فرشتوں نے اس میں دلہن کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ جس طرح سے عروس مانے دلہن کے، اور اسی عروس سے یہ عرس بنا ہے، عروس مانے دلہن کے اور عرس مانے شادی کے. پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے دلہن اپنے معبود حقیقی سے قریب تر ہو جاتی ہے، اسی طرح سے وہ مرد مومن جو دنیا سے رحلت فرما گیا وہ اپنے معبود حقیقی سے قریب تر ہو جاتا ہے. اسی لیے جب تک یہ اللہ والے دنیا میں موجود ہیں، آپ دیکھیں روزانہ میلہ ہے، اور جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو سالانہ میلہ ہے جو آپ عرس کے طور پر مناتے ہیں. اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ اسی دن اسی تاریخ پر منایا جاتا ہے جس تاریخ پر وہ اپنے معبود حقیقی سے قریب تر ہو جائیں گے. اسی لیے جب تک یہ اللہ والے دنیا میں موجود ہیں، جلال اشرف جب تک موجود تھے ماہ مئو کی دھرتی پر، سرزمین پر، آپ دیکھتے تھے کہ ان کے ارد گرد روزانہ میلہ رہتا تھا. آج دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں تو یہ پروانوں کا ہجوم آیا ہے جو عرس کی شکل میں آیا ہے. ان کے عرس میں شرکت کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. اور دوستو ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، ارے یہ اولیاء اللہ کی ذات تو بہت عرفہ اعلیٰ ہے. میں تو کہتا ہوں اور دعوی و دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اولیاء اللہ کی ذات اقدس تو بہت عرفہ اعلیٰ ہے. علماء یہاں بیٹھے ہیں، نہایت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ ان کے در پہ بیٹھنے والا کتا بھی، ان کے در پہ بیٹھنے والا کتا جو ہے اس کا تذکرہ کہیں اور نہیں، اللہ کی پاک کتاب میں موجود ہے. قلبہم باسط ذرائع بالوسیط، صرف اس کتے کا ہی تذکرہ نہیں ہے بلکہ اصحاب کہف کے ساتھ. اصحاب کہف کون تھے؟ کہف مانے غار کے ہوتے، غار والے، اصحاب مانے والے، غار والے
جو 309 سال تک سوتے رہے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو بیدار کیا، وہ اٹھے اور 309 سال تک سوتے رہے، اور پھر اٹھنے کے بعد پھر وہ سو گئے، تو ان کے در پہ جو کتا بیٹھا تھا ان کے ساتھ ساتھ اس کتے کا تذکرہ کہیں اور نہیں، اللہ کی پاک کتاب میں آیا۔ اور علماء مفسرین سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ کتا، وہ اصحاب کہف تو اللہ کے نیک بندے، وہ تو جنتی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اس کتے کی کیا حالت ہوگی، اس کتے کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تو علماء مفسرین نے کہا کہ اگر اصحاب کہف جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ شب و روز رہنے والا، رات و دن رہنے والا وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ کس شکل میں جنت میں جائے گا۔ قیامت کے دن اس کتے کو انسانی شکل اللہ تعالیٰ دے گا اور وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان اولیاء اللہ کی نشست و صحبت اختیار کرنے سے کتا جنتی ہو سکتا ہے، تو اگر ہم ان اولیاء اللہ کی نشست و صحبت اختیار کریں گے تو بے شک ہم بھی جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ آج بھی ہو گر براہیم سیما پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا، اور تیرے میکدے میں کمی نہیں، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے۔ تو دوستو، یہ ہے اولیاء اللہ اور یہ ہے بزرگان دین۔ آج ہم اپنے پیر و مرشد حضرت سید جلال اشرف رحمت اللہ علیہ کا عرس منانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میں نے عرس کی پوری تاریخ آپ کو بتا دی کہ اولیاء اللہ کا عرس کیوں منایا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے حضرت جلال بابا کا عرس جو ہے ماہ مہو میں بھی منایا جاتا ہے، حضرت کا عرس چھٹائی کے پروا میں بھی منایا جاتا ہے، جملی گاؤں میں بھی منایا جاتا ہے، مسافر خانہ میں بھی منایا جاتا ہے، اشرف پور میں بھی منایا جاتا ہے، پورے علاقے میں ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو جلال بابا تو خود جائز میں ہے، قبر انور ان کی جو ہے جائز میں موجود ہے، یہاں کیوں منایا جاتا ہے؟ تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ علماء یہاں بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں، کہ قرآن میں آیا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانی صفا اور مروہ بنی کیوں؟ اللہ کی نشانی صفا اور مروہ کو اس لیے کہا گیا کہ یہی صفا اور مروہ ہے جس پر حضرت حاجرہ کے قدم ناز پڑے، اور حضرت حاجرہ تھی کون؟ حضرت حاجرہ ایک پیغمبر کی ماں تھی اور ایک پیغمبر کی زوجہ محترمہ تھی، لیکن ایک نقطے کی طرف آپ کا ذہن میں مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ عورت کو 3 درجات نہیں مل سکتے۔ عورت وقت کی امام نہیں ہو سکتی، عورت وقت کی خلیفہ نہیں ہو سکتی، عورت نبی نہیں ہو سکتی، لیکن عورت ولیہ ہو سکتی ہے۔ جب ایک ولیہ کے قدم ناز پہنچ جائے تو صفا اور مروہ اللہ کی نشانی بن جائے، اور جہاں ولی اللہ کے قدم پڑ جائے وہ بھی اللہ کی نشانی ہو جاتا ہے۔ تو غوث اعظم کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، بختیار کاکی کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، خواجہ اجمیری کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، محبوب الہی کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، ناصر الدین چراغ دہلوی کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، صابر کلیری کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، وارث پاک کا روضہ اللہ کی نشانی ہے، اور جلال اشرف کا روضہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور جہاں ان کے قدم ناز پڑے، حضرت حاجرہ کی صفا مروہ پر مزار نہیں ہے، صرف ان کے قدم پڑے تھے تو اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا۔
تو اگر ماہ باؤ چھٹائی کے پروا اشرف پور مسافر خانہ املی گاؤں میں سید جلال اشرف جس جگہ ان کی نشست تھی جہاں ان کے قدم نہ پڑے اس کو بھی ہم نے اگر ان کی نشانی بنا دیا تو اس پر کسی کو کیوں تکلیف ہے، اس پر کسی کو کیوں اعتراض ہے؟ اگر صفا اور مروہ پر حضرت حاجرہ جو ایک ولی ہے ان کے قدم ناز پڑ جائے تو صفا اور مروہ اللہ کی نشانی بن جائے، تو جہاں ایک ولی اللہ مجذوب کامل حضرت سید جلال اشرف رحمت اللہ علیہ کا قدم ناز پڑ جائے تو وہ بھی اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ تو آج بھی ہو گر براہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اور تیرے میکدے میں کمی نہیں، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو مانگنے والے تو آج بھی وہی وعدہ ہے وہی جام ہے۔ دوستو ایک آخری واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک انگریز تھا، اس نے زندہ باد زندہ باد قرآن کا انگلش ترجمہ پڑھا تھا، لیکن وہ لگ گیا جماعتیوں کے کٹے، اور جماعتیوں نے اس کو گول گول گھمانا شروع کیا۔ اس نے ایک سوال کر لیا جماعتیوں سے، بڑا ٹپکل سوال تھا جو ان کے عقیدے سے ٹکراتا تھا، تو اس کو صاف جواب نہ دیں، گول گول گھمائیں۔ اس نے کہا، پوچھا ان سے کہ یہ بتائیے کہ ملکہ بلقیس جو تھی وہ ملک سبا میں تھی، اور ملک سبا جو ہے قرآن میں یہ واقعہ ہے، علماء یہاں بیٹھے ان کی موجودگی میں بول رہا ہوں کہ ملکہ بلقیس ملک سبا میں تھی، اور ہدہد نے آ کر کے، جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وزیر تھا، ہدہد نے آ کر کے اس کی اطلاع دی، اور ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے ملکہ بلقیس کے بارے میں کو جب خبر دی گئی تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے آ رہی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں 1.25 لاکھ اجنہ موجود تھے، یعنی جنات موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں یہ کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لا کر کے حاضر کر دے؟ تو ایک جنات اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے قبل مجھ کو چاہیے، ہے کوئی جو اس سے پہلے لا دے؟ تو کئی جنات کھڑے ہوئے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوئے۔ تب آپ نے کہا اس محفل میں ہے کوئی ایسا شخص جو ملکہ بلقیس کا تخت، اور دوستو تخت کتنا لمبا تھا، کئی گز لمبا تھا، کئی گز چوڑا تھا، اور کئی پورٹل کے اندر تھا، کئی کمروں کے اندر رکھا گیا تھا وہ تخت، اور بڑا عالیشان تخت تھا، اس میں ہیرے و جواہرات جڑے تھے، آسان کام نہیں تھا اس کو لانا۔ جب سارے اجنہ خاموش ہو گئے تو ایک اللہ والا اٹھ کھڑا ہوا، ایک بندہ مومن اٹھ کھڑا ہوا، ان کا نام تھا آصف ابن برقیہ۔ انہوں نے کہا میں ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہوئے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت ہم کو پلک جھپکتے ہوئے چاہیے، تو آصف ابن برقیہ اٹھ کھڑے ہوئے، جن کو اسم اعظم معلوم تھا، انہوں نے کہا ہم ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہوئے لا کر کے حاضر کر دیں گے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے ان کو آرڈر دیا، حکم دیا، تو چند ساعت میں انہوں نے لا کے فوراً ملکہ پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت لا حاضر کیا۔ اب لوگ حیرت میں، تعجب میں، تو انگریز نے قرآن کا ٹرانسلیٹ پڑھا تھا انگلش میں، اور جماعتیوں سے یہی سوال کر رہا تھا کہ آخر اتنی دور سے اتنا بڑا تخت آصف ابن برقیہ لائے کیسے؟ آسمان سے لائے کہ زمین سے لائے؟ اور لاتے وقت کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ تو جماعتی اس کو گول گول گھما رہے تھے، اتفاق سے وہ داتا علی حجویری کی مزار اقدس کے سامنے سے نکلا،
اور گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی باتوں سے وہ مطمئن نہیں ہوا، تو وہ اس نے جماعتیوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور آستانے کی طرف بھاگا، اور جا کر کے اس نے پوچھا اس آستانے کا شیخ کون ہے، اس آستانے کا صاحب سجادہ کون ہے؟ تو کسی نے اشارہ کیا، اندر چلے جاؤ اس حجرے میں، تشریف فرما۔ اندر گیا، وہ تسبیح و تحلیل میں مشغول تھے۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ کہا بیٹھو۔ ملاقات کیا، بیٹھے۔ بیٹھ جائیں، بس 2-3 منٹ اور لیں گے۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات۔ آپ دیکھ رہے ہیں اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید جامی اشرفی الجیلانی کی آمد منبر نور پر ہوئی۔ پیر طریقت سیدی سرکار سید معراج اشرفی الجیلانی کے متبرک کلمات سے ہم اور آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ استقبال بخشیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں تو حضرات، اس خانقاہ کے صاحب سجادہ نے پوچھا، داتا علی حجویری کے جو صاحب سجادہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے؟ کہا میں تھک گیا ہوں، مجھ کو چائے کی حاجت ہے۔ تو حضرت نے قبا کے دامن میں ہاتھ ڈالا اور چائے کا پیالہ لا کر کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس نے دیکھا اس پیالی، چائے کی اس پیالی کو، تو کبھی وہ حضرت کا چہرہ دیکھے، کبھی اس پیالی کو دیکھے، کبھی اس پیالی کو دیکھے، کبھی حضرت کا چہرہ دیکھے۔ تو حضرت نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی مجھ کو دیکھتے ہو، کبھی اس پیالی کو دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت یہ پیالی جو ہے یہ میڈ ان انڈیا نہیں ہے، یہ پیالی میڈ ان انگلینڈ ہے۔ تو کہا بیٹا یہی سوال تو تم اپنے دل میں لے کر کے آئے تھے کہ آخر آصف ابن برقیہ ملکہ بلقیس کا تخت کس طرح سے لائے تھے؟ جس طرح سے لندن سے یہ پیالی آ سکتی ہے، اسی طرح سے آصف ابن برقیہ ملکہ بلقیس کا تخت بھی لا سکتے ہیں۔ آج بھی اگر ابراہیم صحیحہ پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اور تیرے میکدے میں کمی نہیں، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو مانگنے والے تو آج بھی وہی وعدہ ہے، وہی جام ہے۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق میں جانا ہے، ان خاک نشینوں کے ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں حمام میں گیا، میں نے دیکھا وہاں ایک مٹی کا ٹکڑا ہے جس میں عنبر اور مشک جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا ہے مٹی کے ٹکڑے بتا تو عنبر ہے کہ مشک؟ مٹی کے ٹکڑے نے فرمایا بگفتہ منگی لینا چیز ہو جا، وہ لیکن مدت بابو نشستہ جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ ماں ہما قاتم کی ہستہ۔ مٹی نے کہا ایک عرصہ میں نے پھولوں کی صحبت میں گزارا ہے، اور جس کی صحبت میں گزارا ہے اس کا اثر مجھ میں آ گیا ہے، ورنہ میں وہی ناچیز مٹی ہوں۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب مٹی پھولوں کی صحبت میں رہے، مٹی گلوں کی صحبت میں رہے، تو ان کی صحبت کی خوشبو آ جائے، ان کی صحبت کی رنگت آ جائے، ان کی صحبت کا اثر آ جائے۔ اور جب ایک گناہگار بندہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہے تو ان کی صحبت کی رنگت آ جائے۔
جائے, ان کی صحبت کی خوشبو آ جائے, ان کی صحبت کا اثر آ جائے. یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر. انسان تو انسان ہے, در و دیوار بدل جاتے ہیں. تو جن لوگوں نے سید جلال اشرف رحمت اللہ علیہ کی نشست و صحبت اختیار کی ہے اور ان سے دعائیں لی ہیں, آج وہ ساری دنیا میں چمک رہے ہیں. ابھی فی الحال حضرت کے عرس سے پہلے غازی ملت کا اسٹیٹمنٹ نکلا تھا سید ہاشمی میاں کا کہ حضرت نے مجھ سے جامعہ عربیہ میں جب میں طالب علمی دور میں تھا تو حضرت نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں مقرروں کا تاج بنانا چاہتا ہوں. میں نے حضرت سے کہا حضرت آپ میرے لیے دعا کریں کہ کوئی اللہ والا, کوئی مجذوب جو ہے مجھ کو بد دعا نہ دے. کہا بد دعا تو کوئی دے گا ہی نہیں, لیکن ہم تم کو مقرروں کا تاج بناتے ہیں. اور جب سے انہوں نے تاج بنا دیا میں نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا, مکتب جانا چھوڑ دیا. اور آج سید محمد ہاشمی غازی ملت پوری دنیا میں چمک رہے ہیں. یہ اگر فیضان کسی کا ہے تو سید جلال اشرف رحمت اللہ علیہ کا ہے, جن کے عرس پاک میں ہم آج شامل ہوئے ہیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, اگر ہو محکم یقین تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وما للبلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.